जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुल्क इस वक्त कई बहरानों का शिकार है। एक उसमें आइनी बहरान है, एक उसमें माशी बहरान है, एक उसमें सियासी बहरान है। अब इस सारे बहरानों से हम निकलेंगे कैसे? ऑफ कोर्स ये जिम्मेदारी उनकी बनती है जो आपका और मेरा वोट लेते हैं, और वो है सियासी तबका। सियासी तबका अब मुंतज़र है कि इलेक्शन कब होंगे, और ये जो सवाल है इलेक्शन कब होंगे, इनमें से कई खदशात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, ताकि जो बहरानों में हम गिर चुके हैं उनसे हम बहुत जल्द निकल सकें। तो ज़रा सियासी बदलती सूरत हाल, जो मुल्क बहरानों का शिकार हो चुका है, ये कैसे निकलेगा, इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे आज ख़ास तौर पे ज्वाइन किया हमारे शो में साबिक वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जिन बहरानों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आप हल्के की सियासत करते हैं और आप अभी भी एक बड़ी पार्टी के एक अहम ओहदे पर हैं, बट आप अभी भी एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहे होते, तो आपको मुझसे बेहतर पता है इस वक्त जो माशी बहरान है, सियासी बहरान है, और फिर जो इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें चली वो आइनी बहरान की शक्ल अख्तियार कर गई। सर मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन वक्त की ज़रूरत बन चुके हैं, लेकिन CCI में मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन के बाद जो इलेक्शन 90 रोज़ में होने थे सर, अब वो 90 रोज़ में नहीं होंगे, तो इसकी ज़िम्मेदारी लोग समझते हैं कि वो PMLN पे है। सर देखें, इसमें मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि इन बहरानों का हल जो है वो इलेक्शन में है, या इलेक्शन होने से ये बहरान जो है ये टल जाएंगे। इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि 90 दिन में इलेक्शन होना जो है वो आइन की रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, तमाम अदारों के ऊपर। लेकिन सेंसस जो है उसका होना, उसका गैर मुतनाज़िया होना, उस पे सब का इत्तफ़ाक़ राय होना, क्योंकि सेंसस की बुनियाद के ऊपर आपके सोर्सेज, आपके एसेट्स, आपकी डेवलपमेंट, आपकी तरक्की, आपका फ्यूचर जो है वो मुंसलिक है, उसका होना भी बड़ा ज़रूरी है। अब ये इत्तफ़ाक़ ये हुआ सर कि 2017 में एक सेंसस हुआ और उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ ना हुआ, और उसके ऊपर बहुत एतराज़ात उठे। लेकिन क्योंकि इलेक्शन सर पे था सर तो ये फ़ैसला किया गया कि चलें एक इलेक्शन इन सेंसस पे करवा लें, और इनकी प्रोविजनल जो है वो इन सेंसस की अप्रूवल दे दें, लेकिन अगला इलेक्शन जो है वो इन सेंसस की बुनियाद के ऊपर नहीं होगा। ये भी चीज़ आइन में दर्ज है। ये मामला भी तमाम सियासी जमातों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय से तय हुआ कि 17 का सेंसस मुतनाज़िया है, इसके ऊपर एक इलेक्शन होगा, आइंदा इलेक्शन इसके ऊपर नहीं होगा, उससे पहले जो है वो सेंसस होगा। वो सेंसस जो है वो बाद में लेट हुआ, और अब इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि उधर आपकी असम्बली की मियाद पूरी हो गई, और उधर जो है वो सेंसस जो है वो भी जो है वो तमाम तर एतराज़ात को दूर करके जो है वो आपके सामने अप्रूवल के लिए जो है वो पेश हो गया। मैं समझता हूँ कि इस सेंसस का इत्तफ़ाक़ राय से एक ऐसा इत्तफ़ाक़ राय कि उसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मौजूद थीं, तमाम जो है वो तबक़ात जो है वो मौजूद थे, जिनको एतराज़ात थे वो भी मौजूद थे। इस सेंसस का इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर होना जो है ये एक ब्लेसिंग है, ये नेशनल ब्लेसिंग है इस मुल्क के ऊपर। अगर यही मुतनाज़िया रह जाए या मुतनाज़िया चला आता रहे तो फिर बाकी जो है वो बाकी क्या बचता है। सर वेरी राइट। अब ये जो है, अगर ये सेंसस जो है जी अगर इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हासिल हो गया है, तो मेरे भाई जो इलेक्शन जो है अगर उसकी वजह से इतनी बड़ी ब्लेसिंग को कैप्चर करने की कीमत पे अगर वो 80-90 दिन लेट हो जाएंगे तो इससे कौन सी आफत आ जाएगी। अच्छा, आप दूसरी सूरत देखें कि अगर ये सेंसस के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय ना होता तो फिर कौन सी सूरत हाल होती। एक चीज़ क्लियर कर दें, आपने कहा ये मुत्तफ़िका हुआ, ऑफ कोर्स ये हो गया तो मुत्तफ़िका हुआ होगा, लेकिन JUI ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि हम तो भाई हमें तो एतमाद में ही नहीं लिया गया, हमारा तो उसमें कोई खासा रोल ही नहीं था, ना हमारे पास हमें पावर दी गई थी और ना थी पावर। 2 वज़रा आला जो थे वो केयर टेकर थे इसमें,
ایک جو وزیر اعلیٰ منتخب تھے پیپلز پارٹی کے وہ ناراض ہو کے چلے گئے, ان کو منا کے واپس لایا گیا, اور اب پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں کنڈیشنل کہا گیا تھا کہ نوٹیفائی کر دی جائے, الیکشن 90 روز میں ہی ہوں گے. نون لیگ نے تو ہمیں یہ اعتماد میں لیا تھا اس حوالے سے. یہ وہ کہانی ہے جو کہ بالکل ایک آوارہ کہانیاں نہیں ہوتی جس طرح سے کہ جن کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی ماں نہ باپ, اور ایسے ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سی سی آئی جو ہے سر یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, کیا اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوگا تو وہ اس کا ممبر نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اگر کیئر ٹیکر اپنا آپ بات کر رہے ہیں چیف منسٹرز کی, تو 2 صوبوں سندھ اور بلوچستان کے تو منتخب تھے, اور جو 2 پنجاب اور کے پی کے تھا, کے پی کے کا جو ہے وہ متفقہ ہے, اسے الیکشن کمیشن نے مقرر نہیں کیا. اس وقت کی وہاں کی حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے ان کا انتخاب کیا. وہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے تھا. اس میں فیڈرل منسٹرز موجود تھے, اس میں پیپلز پارٹی کی پوری قیادت موجود تھی, جے جو آئی کی پوری قیادت موجود تھی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا سی سی آئی کا جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کے جو منٹس ریکارڈ ہیں اس پہ جہاں پہ بھی جو گفتگو ہوئی ہے, یہ کہانی جو آپ نے سنائی ہے, آپ نے کہیں سے سنی ہوگی, اس کا کوئی ذکر ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ صرف ایک ذکر ہے کہ سی سی آئی جو ہے اتفاق رائے سے اس کو جو ہے وہ اپروو کرتی ہے, اور یہ سبھی ممبرز کو پتہ تھا. اتنا بچہ کوئی بھی نہیں تھا کہ جب یہ اپروو ہوگا تو پھر الیکشن سے پہلے ڈی لیمیٹیشن ہوگی. اچھا ران صاحب, اب کیونکہ اگر میں تو بعد ایک میں صحافی کسی ہوں نے سر, کوئی آپ کہانی ایک گھڑی ہے بڑے یا کوئی قدکار گھڑتا کے ہے سیاستدان تو ہیں, یہ اس کی مرضی ہے. یہ پیپلز پارٹی نے یہ موقف دیا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا پریس کانفرنس کی باقاعدہ انہوں نے, کہ جو سی سی آئی میں نوٹیفائی کیا گیا تھا, جو مراد علی شاہ صاحب نے اس میں ووٹ دیا اور اس کو انڈورس کیا, وہ اس میں یہ کنڈیشن یہ تھی, نون لیگ نے کہا انشور کیا تھا کہ الیکشن 90 روز میں ہی ہوں گے, کیونکہ ڈی لیمیٹیشن کا تذکرہ ہوا تھا, تو نون لیگ نے تو کہا پھر تھا یہ بات آنی چاہیے تھی نا میرے بھائی. سی سی آئی کی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کی ریکارڈنگ ہے, اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ منٹس کی صورت میں موجود ہے, اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے. بتائیں نا کہاں پہ یہ بات ہوئی تھی؟ یہ بات وہاں پہ ہوئی نہیں ہے. اچھا, مراد علی شاہ صاحب گئے تو تھے سر ناراض ہو کے, وہ تو کیونکہ آئی واز دیئر تو میں نے دیکھا وہ گئے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, مراد علی شاہ صاحب یہ گئے تھے بات اٹھ کے. اتنی ہی غلط ہے کہ آپ اس وقت آپ کہیں کہ جو ہے یہ آج یہ دن نہیں ہے, یہ تاریخ نہیں ہے, یہ مہینہ نہیں ہے, یہ سال نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کسی نہ کوئی اعتراض نہیں ہوا, نہ کسی نے اعتراض کیا, نہ کسی نے الیکشن کی بات کی, نہ کوئی روٹھ کے گیا, نہ کوئی کسی کو منانے گیا. یہ ساریاں سب کہانیاں ہیں. اور پیپلز پارٹی کی تیسرے درجے کی جو ہے نا قیادت, وہ اعتراض کر رہی ہے, وہ بات کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے, بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے؟ کبھی نہیں کی انہوں نے. سر ویری رائٹ. اچھا سر یہ بتائیے, اب 90 روز کا جو الیکشن کا مطالبہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, وہ تحریک انصاف کا بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, جو ڈی لیمیٹیشنز ہیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی. نون لیگ کہتی ہے کہ پہلے ڈی لیمیٹیشن ہو پھر الیکشن ہو, مطلب نون لیگ 90 روز سے ایکسٹینڈ کر رہی ہے الیکشن کو. تو حلقے میں جب جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں, جی نہیں سن لیں نا, سن لیں. آپ مجھے بتائیں کہ میرا ضلع, سر اس ضلع میں شہر کی آبادی زیادہ ہے, رورل آبادی کم ہے, 2 سیٹوں کا فرق پڑتا ہے. آپ اگر ایک شہر کو, ایک ضلع کو 1 یا 2 سیٹوں سے محروم رکھتے ہیں اس کی نمائندگی سے, کل کو اگر وہ چیلنج ہوتی ہے اور آرٹیکل 51 موجود ہے, ساتھ اس کو آرٹیکل 17 ملا کے پڑھیں, آپ مجھے بتائیں کہ وہ الیکشن کل عدم نہیں ہو جائے گا, غیر آئینی نہیں ہو جائے گا؟ اب تو وہ انٹرپریٹیشن کورٹ کرے گی نا سر, دونوں, کیونکہ ایک آرٹیکل ہے اور دوسری ایک ایکٹ ہے اور دوسری طرف کانسٹیٹیوشن ہے. اب وہ سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے, میں تو نہیں کر سکتا. آف کورس آئی ہیو نو اتھارٹی. ہو جائے گا تو اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن سیٹیں الاٹ ہوں گی صوبوں کو,
اور اس آبادی میں تناسب جو نکلے گا، یعنی پہلے سیٹ جو ہے وہ کوئی تقریباً 7.5 لاکھ پہ تھی آبادی پہ، اب وہ چلے گئی ہے 9.5 پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کو جو ہے ان کے حق نمائندگی سے جو ہے وہ آپ محروم کر دیں گے اس طرح سے. اچھا سر، اور یہ کل ذرا کو یہ سمجھائیے گا معاملہ جو رانا ہے صاحب، یہ چیلنج کیونکہ ہو آپ جائے گا. سیاستدان بھی ہیں، آپ اچھے وکیل بھی ہیں اور وزیر قانون بھی آپ رہے، کیونکہ جو بندہ جس حلقے میں ہے اس تو حلقے میں درج ہو گیا نا سر، وہ محروم کیسے ہو گیا اپنے ووٹ سے سر، اگر ڈی لیمیٹیشن نہیں ہوتی؟ وہ محروم اس طرح سے ہو گیا کہ ایک شہر کی آبادی جو ہے وہ 6 سیٹوں کی ہے، اس کی نمائندگی 6 سیٹیں بنتی ہیں. وہاں پہ سیٹیں جو ہے وہ پچھلے سینسس کی وجہ سے 4 ہیں. تو آبادی کا تناسب مسئلہ اب ہے، کراچی جو ہے، آبادی کا تناسب مسئلہ ہے رانا صاحب، کراچی ووٹ کی مسئلہ سیٹیں نہیں بڑھیں ہے، گی. تناسب مسئلہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں ووٹ کا بات یہ ہے کہ آپ ایک حلقہ جو ہے، ایک سیٹ یعنی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں ایک علاقے کو نمائندگی دیں 5 لاکھ کی آبادی کو، دوسرا آپ 10 لاکھ پہ لے جائیں یا 9 لاکھ پہ لے جائیں. ویری رائٹ، اٹ از جسٹیفائڈ رانا صاحب. اب ایک مجھے ایسے سمجھائیے کیسے گا ہو بات سکتا ہے؟ سادہ اب آپ لفظوں مجھے میں. بتائیں کہ کراچی جو ہے، ویری رائٹ، پہنچ گیا. اب سن لیں جی اب کراچی کی سیٹیں جو ہے وہ بڑھنی ہیں. کراچی کی سیٹیں جو ہیں کم از کم 3-4 سیٹوں کا فرق پڑے گا. اس سے زیادہ تو آپ لاہور کی کیوں بڑھ کراچی جائیں کو گی، محروم اس سے کرنا زیادہ چاہتے لاہور ہیں کی جی؟ بڑھ جائیں گی سر. لاہور کی بھی بڑھیں گی. تو پھر آپ ان کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اب یہ کلیئر ہو گیا کہ رانا صاحب تناسب کی بات کر رہے ہیں، ووٹ محرومی کی بات نہیں کر رہے. کہ عدنان حیدر کا اگر حلقہ 152 ہے تو وہ 8300 پہ آئی ڈی کارڈ بھیجے گا اور ووٹ ویریفائی کر لے گا، تو ووٹ سے محروم نہیں ہو رہا. رانا صاحب اب ذرا سادہ لفظوں میں سمجھائیے گا. نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میری نمائندگی جو ہے وہ میری نمائندگی کا نمبر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں 3 بنتا ہے. آپ نے مجھے 2 پہ رکھا ہوا ہے، کیوں؟ اچھا نہیں، وہ جو ٹھیک ہے، میرا نمبر آپ بنتا کہہ ہے رہے وہ ہیں مجھے کہ دیں. میری جو نمائندگی جہاں بنتی ہے وہاں ملے، لیکن اس سے حلقے تو نہیں بڑھیں گے، حلقے تو وہی ہیں سر، نمبر آف سیٹس نہیں بڑھ رہی اس میں. نہیں، بات یہ ہے کہ حلقے جو ہیں وہ بڑھیں گے نہیں، لیکن ہر صوبے کی جو سیٹیں ہیں وہ آبادی کے تناسب سے ایڈجسٹ ہو جائیں میں گی، جو ہے وہ علاقے کے حساب سے فرق پڑے گا، علاقے کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سمجھائیے مجھے، اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہو رہے. اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو عدنان حیدر آج چینی لے رہا ہے 200 روپے میں، جو آپ کے دور میں 180 میں تھی، وہ اب مزید بڑھ رہی ہے. پیٹرول جو آپ کے ٹائم میں 270 کا تھا، اب میں کچھ 350 کو لے رہا ہوں. اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے، یہی نگران حکومت رہی، تو یہ 400 پہ چلا گیا، ڈالر 400 پہ چلا گیا. تو عدنان حیدر پوچھنے والا نہیں ہے کسی سے، کیونکہ عدنان حیدر نے تو اس کو ووٹ ہی نہیں دیا. اب میں تو پوچھوں گا رانا ثناء اللہ سے، کیونکہ میں نے رانا ثناء اللہ کو ووٹ دیا. رانا ثناء اللہ صاحب تو آئیں گے فروری میں میرے پاس، تو فروری تک عوام کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا سر. نہیں، عدنان حیدر کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے، اسے عقل دی ہے، اسے فکر دی ہے، اسے تھوڑا سا بروئے کار لے آنا چاہیے. اور عدنان حیدر کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہ قصور نگران حکومت کا ہے، نہ آنے والوں کا ہے، نہ جانے والوں کا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کی روشنی میں آپ نے یہ طے کیا ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہوگی آپ اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ فروخت کریں گے. آپ سبسڈی نہیں دیں گے، آپ گیس اور بجلی پہ سبسڈی نہیں دیں گے. اگر دیں گے تو IMF سے پوچھ کے دیں گے. اب آپ نے 400 یونٹ تک غریب آدمی کو بلوں میں سہولت دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو IMF سے پوچھنا پڑا ہے. IMF نے آپ کو منع کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے معاہدے کی جو ہے وہ روح کے خلاف ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری اس پہ ہے جس نے یہ IMF کا معاہدہ کیا ہے. وہ تو اسحاق ڈار صاحب ہوئے نا، انہوں نے ورکنگ کریں اور آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ معاہدہ کس نے کیا ہے. یہ جس نے معاہدہ کیا اس سے پوچھیں. نہیں، وہ تو چیئرمین ایک تحریک معاہدہ انصاف نے کرنے کیا. والا تو اٹک جیل میں بیٹھا ہے، دوسرا شوکت ترین کا پتہ کریں وہ کہاں پہ ہے، نہیں ٹھیک اس سے پوچھیں.
رانا صاحب سب کو کھڑا کرتے ہیں, یہ نہ چیئرمین مجھ سے تحریک پوچھیں نہ انصاف کو بھی نگران کھڑا حکومت کرتے سے ہیں, پوچھیں. شوکت ترین صاحب کو بھی کھڑا کرتے ہیں, پھر شہباز شریف صاحب کو بھی کھڑا کریں اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی کھڑا کریں نا. 16 مہینے تو انہوں نے ڈیل کیا نا آئی ایم ایف کے ساتھ. نہیں ان کو کیوں کھڑا کریں جی, نہیں تو نہیں سن لیں نا, ان کو کیوں کھڑا کریں جی؟ معاہدہ تو کیا ہے اپنا جو ہے عمران خان نے اور شوکت ترین نے. شہباز شریف اور ڈار صاحب کو کس سر مقصد وہ کے لیے کھڑا معاہدہ کریں جی آپ؟ سسپینڈ ہو گیا رانا ثناء اللہ صاحب, وہ آپ لوگوں نے تو بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی, عدنان حیدر نے ٹاک شو کر کے دنیا بھر کو بتایا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے, میں نے کچھ تمغہ جرت لے لیا, آئی ایم ایف کے ساتھ میرا معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا انہی کنڈیشنز پہ. وہ میرے بھائی اگر آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی شرائط جو تھی, ان شرائط کو ہم نے نرم کروانے کی کوشش کی, ہم نے اس کے اوپر مذاکرات کیے, ہم نے تھوڑا ڈیلے کیا, ٹائم کھینچا, کوشش کی, لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ نہیں مانا, اس نے وہ قسط جاری نہیں کی. اگر وہ قسط جاری نہ ہوتی آپ ڈیفالٹ کر جاتے تو پھر کیا ڈیفالٹ کروا لیتے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے, ان شرائط کو پورا کریں. ہم نے منت سماجت پوری کی, ہم نے پہلے ان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش بھی کی, ڈار صاحب نے کو تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ ہلایا جلایا, لیکن آخر وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وزیر اعظم کا نام کیا ہے یا وزیر اعظم کون تھا. وزیر اعظم مین دی پرائم منسٹر آف پاکستان, بس نہیں سر ہمارے ساتھ جو کیا آپ رانا اس کو صاحب پورا کریں, پھر ہم جو آپ کو قسط جاری کریں گے, اور اگر قسط جاری نہیں کریں گے تو ہم آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. سر جب آپ یہ کے سارا دوست ممالک نے, انتہائی قریبی دوست ممالک نے آپ کو پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کی بات مانیں, اس کا معاہدہ جو ہے اس کو پورا کریں. سر بڑی پھر آپ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح ہے, پھر تو آپ نے بڑا اچھا کیا, بٹ مجھے یہ بتائیں پھر آپ نے چیئرمین تحریک انصاف کو حکومت سے نکال کے کون سی رانی توپ چلائی؟ بھئی وہی ظلم ہوا جو انہوں نے کرنا تھا, عوام نے کیا, آپ کے ذریعے ہوا. بھئی عوام کو تو آپ کے ذریعے وہی معاہدہ امپلیمنٹ کرا دیا نا آپ نے, تو ان کو نہ نکالتے, آپ وہی کنٹینیو کرتے آ کے. نہیں, اگر وہ ان کو نہ نکالتے ملک ڈیفالٹ کر جاتا. تو سر کر جاتا نا, ابھی بھی تو اب تو غریب مر گیا, آپ نے ملک بچاتے بچاتے غریب کو مار دیا. نہیں غریب جو ہے نا, غریب اب ابھی مرنے سے بچ گیا ہے. اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو پھر واقعی فوت ہو جاتا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم پھر غریبوں کو مروا دیتے, ہم کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے یہ بات؟ نہیں تو آپ رسپانسبلٹی بھی تو لینا کہ 16 مہینوں میں ہم سے جو کچھ ہوا ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. آپ سے نہیں ہو سکا نیا ایگریمنٹ, آپ نے جو چیئرمین تحریک انصاف نے ایگریمنٹ کیا تھا آپ نے اسے ٹیک اپ کر لیا, آپ سے نیا نہیں ہو سکا. جی اس کو ٹیک اپ کیے بغیر گزارا نہیں تھا. دنیا جو ہے وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی کہ جی معاہدہ جو ہے وہ اگر اے نے کیا ہے تو اس کے بعد اگر بی پرائم منسٹر بن گیا ہے تو بی کہے کہ جی میں نے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہی کیا ہے. یہ دنیا اس طرح سے نہیں چلتی. دنیا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جس طرح سے لیتی ہے, آپ کو دنیا کے ساتھ اسی طرح سے چلنا پڑے گا. آپ افغانستان نہیں ہیں, آپ پاکستان ہیں, اور آپ 24 کروڑ کا ایک ملک ہے جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کے کو جو ہے وہ کسی قبائلی معاشرے کے طور پہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اسے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور دنیا کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے دنیا کی بات ماننی بھی پڑے گی, اپنی منوانی بھی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو معاشی پالیسیز تھیں چیئرمین تحریک انصاف کی وہی بالکل ٹھیک تھیں, اور انہی کو لے کے آگے جو ہے وہ کنٹینیو کیا, اس لیے آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں. آپ نہیں, ان کی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ تباہ کن تھیں. تو وہی تو آپ نے کی. ان کی معاشی پالیسیاں جو ہیں آپ مجھے بتائیں کہ مئی 2018 میں پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ پاکستان اپنے تمام مسائل کے اوپر قابو پا چکا تھا. پاکستان کی شرح نمو 6.2% تھی. پاکستان لوڈ شیڈنگ اور جو دہشت گردی سے نجات پا چکا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان آگے بڑھ رہا تھا, غریب کو روزگار بھی مل رہا تھا, اس کو روٹی بھی مل رہی تھی. سر 2018 کے بعد رانا صاحب پروجیکٹ جو ہوا ہے عمران خان والا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیا گیا آپ فیصلہ آباد ووٹ لینے جائیں گے. رانا صاحب آپ فیصلہ آباد ووٹ لینے جائیں گے, میں بھی دیہاتی بندہ, میرے کو بھی ووٹ لینا آتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ میں ڈیل کریدا ہے. وہ تھوڑے کو 2018 نہیں پوچھیں گے سر, وہ پوچھیں گے بھائی 16 مہینے میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے کیا ڈیلیور کیا. اب وہ چھوڑ دیجئے 2018 کو سر, یوں تو پھر میں آپ سے کہوں آپ نے بڑا اچھا 90s میں کیا تھا,
پیپلز پارٹی والے کہیں گے بے نظیر صاحب نے بڑا اچھا کیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید صاحب نے بڑا اچھا کیا, وہ تو ماضی ہو گیا نا سر. اب آگے بڑھیے نا. اب آپ نے حکومت ابھی آپ کی ختم ہوئی, 16 مہینوں کی تھی یا 16 دنوں کی تھی, وہ حکومت ہے آپ کی. آپ کو اب ووٹر کو اور عوام کو تو جواب دینا ہے سر. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 2018 میں یہ تھا. اب 2018 نہیں سننا چاہتی عوام, آپ کو ایک دفعہ اور موقع دیا عوام نے. نہیں, ہم عوام کو یہ باور کروائیں گے اور عوام یہ باور کریں گے کہ جب بھی یہ ملک بحران کا شکار ہوا, جب بھی اس ملک کے اوپر مشکلات آئیں, پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کی قیادت جو ہے اس نے اس ملک کو بحران سے نکالا. 2013 میں بھی یہی حالات تھے, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشت گردی جو ہے وہ ہر روز دھماکے تھے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب سوات تک دہشت گرد آ گئے ہیں, اب اسلام آباد آیا چاہتے ہیں. یہاں پہ کوئی بندہ آنے کو تیار نہیں تھا. دبئی میں بیٹھ کے لوگ کہتے تھے یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ اور بات چیت کر لیں, ہم پاکستان نہیں آ سکتے. عوام نے مسلم لیگ اور میاں نواز شریف پر اعتماد کیا. اگلے 4 سالوں میں ہم نے بحران ختم کر کے ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کیا. اس کے بعد پھر یہ پروجیکٹ آ گیا, عمران خان کا پروجیکٹ. And you take up that project یہ as اس well, sir. ملک کی سیاست میں ایک ایسا ناسور داخل کیا گیا جس نے اس ملک کی معیشت تباہ کر دی, جس نے اس ملک کی اخلاقیات تباہ کر دی, جس نے اس ملک کی جمہوریت تباہ کر دی, جس نے اس ملک کی سویلین بالادستی کی پوری جدوجہد جو 75 سالوں میں محیط تھی اس کا رگڑا نکال دیا. تو بھائی اب اس سے نجات حاصل کرنا جو ہے یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. رانا صاحب ٹائم کی بھی کمی ہے, مجھے ذرا امپورٹنٹ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, لیکن یہاں ایک بریک ہے, مطلب ہم بریک لے لیں اور بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. رانا صاحب, آئی نو دیٹ کہ کیونکہ آپ پہ سب کچھ ہو سکتا ہے, بٹ کرپشن کی جب بات ہوتی ہے نا تو ہم ذرا کانشیس ہو جاتے ہیں کہ رانا صاحب کا جو کریکٹر ہے ود لنک ود کرپشن, تو اس پہ تھوڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں. بڑے آپ بڑے کلین اور نیٹ اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور بڑے بولڈ بھی ہیں آپ. یہ تاج حیدر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے چینی کو لے کے. انہوں نے کہا جی 2.5 لاکھ ٹن کا ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈار صاحب نے الاؤ کیا تھا, رانا سلام اللہ صاحب نے اس کو 14 لاکھ ٹن کر دیا, تو احسن اقبال صاحب نے نوید قمر صاحب کو رسپانسبل بنا دیا. تو کیا یہ بات درست ہے سر, آپ نے کہیں کچھ ایسا کیا تھا کہ چینی کو سمگل کیا جائے یا ایکسپورٹ کو کیا کر دیا؟ چینی کو. سر دیکھیں, تاج حیدر صاحب یعنی بزرگ آدمی ہیں اور اب میں ان کے احترام میں اب ان کو کیا کہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 14 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ سمگل ہوئی ہے سر, تو کیا یہ سمگل جو ہے یہ حکومت پرمٹ جاری کرتی ہے سمگلنگ کا؟ جو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمگل کروا دی ہے. دیکھیں, یہ معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس کے مطابق بات کرے, ہر بندہ جو ہے وہ ایسی بات کرنی چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تاج حیدر صاحب نہیں ہے موجود, میں بھی نہیں چاہوں گا کہ ہم اس پہ کامنٹ کریں. انہوں نے ٹویٹ کیا رہا تھا تو میں نے کہا اس پہ بات کر لیں. ایک چیز میں سر پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور جو بارڈر ایریاز اور باقی چیزیں وہ آپ کے انڈر بھی آتی ہیں. اگر چینی سمگلنگ والے معاملات میں کہیں آپ کو بلایا گیا یا آپ سے پوچھنے کے لیے کہا گیا یا سپورٹ تعاون کے لیے کہا گیا کہ جو چوری ہوئی آپ کے حکومتی دور میں اس کو پکڑنے کے لیے, تو آپ کیا ساتھ دیں گے, کھڑے ہوں گے سر؟ نہیں, دیکھیں, جو یعنی سمگلنگ کا ایشو ہے, کوئی تقریباً یعنی 2000 کلومیٹر کا بارڈر ہے بلوچستان اور کے کے, اور آگے اگر آپ چلے جائیں یعنی فاٹا ایریاز تک, تو یہ ایک ایسا بارڈر ہے کہ جس میں سمگلنگ کو روکنے کے لیے کوششیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن ایریا ایسا ہے اور پھر سرحد کے دوسری طرف حالات ایسے ہیں کہ ان کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا.
کوشش ہو رہی ہے، جب کوشش ہوتی ہے تو اس میں کمی آ جاتی ہے، رانا صاحب چینی لیکن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پوری طرح ٹرکوں سے میں اس جاتی کے ہے، خاتمے کی صورت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ چینی ٹرکوں میں جاتی ہے اور ٹرک جو ہے وہ سڑک ہوگی تو گزر سکتے ہیں، جتنی سڑک والی گزر گئے ہیں وہاں پہ تو پوسٹیں ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کسٹم کے لوگ بیٹھے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہیں، سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، تو بغیر تعاون کے تو میرا خیال میں پاسبل ہی نہیں ہے نا، وہ سارے بارڈرز کو میں جانتا ہوں سر کہ بغیر تعاون کے ٹرک گزر جائے۔ یہ تعاون نہیں، سن لیں، تعاون کی صورتحال بھی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹرک جو ہے وہ سڑک سے ہی گزرے، وہاں پہ دوسرے مینز جو ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پہ جو لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہاں پہ کرپشن نہیں ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ ملی بھگت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم کی بھی کمی ہے، مجھے یاد ہے کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہم سارے میڈیا نے اس ٹائم بڑا مشکل ٹائم بھی تھا، بٹ ہم سب میڈیا والوں کی، میں دیکھ رہا تھا سب چینلز نے بھرپور آواز اٹھائی تھی آپ کے لیے، اور پھر آپ نے نجی محفلوں میں واپس آ کے کہا تھا کہ سیاسی انتقام نہیں نشانہ بننا چاہیے کسی کو۔ آپ کی حکومت آتے ہی آپ کو لگتا نہیں کہ وہی غلطیاں دوبارہ سے دہرائی گئیں؟ آپ انٹیریئر منسٹر تھے، 25 مئی کو جو ہوا، 9 مئی پہ میں آتا ہوں، پہلے 25 مئی تک رہیے گا، 25 مئی کو جو ہوا، پھر جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، شہریار آفریدی کو جس طرح بار بار رہا ہوتا ہے پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، باقی پی ٹی آئی کے لوگ بھی، تو یہ سب کیا وہ نہیں ہے سیاسی انتقام نہیں ہے؟ کیونکہ آپ تو نشانہ بنے اور آپ کو فیک طریقے سے گرفتار کیا گیا اور ایک غلط ایف آئی آر اور غلط کیس بنا کے۔ معاملہ یہ ہے کہ غلط ایف آئی آر کا اندراج کرنا اور ایسے کیسز کا اندراج کرنا جس میں سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہو، یہ تو سیاسی انتقام اور زیادتی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 25 مئی کو لوگ مسلح ہو کے آپ اسلام آباد آپ کے کیپٹل پہ حملہ آور ہوں تو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا یا کسی کو گرفتار کرنا اور گرفتار کر کے اس کو عدالت میں پیش کر دینا اور عدالت سے ضمانت ہو تو اس کو رہا کر دینا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھی اگر پھر سیاسی انتقام ہے تو کیا پھر ہم 25 مئی کو ان کو اجازت دیتے کہ یہ آ کے جو ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ کی بلڈنگ، اپنا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس، یہ ساری عمارتیں جو ہیں ریڈ زون میں آ کے ہر چیز جو ہے وہ ایسی تیسی پھیر دیتے، آگ لگاتے، لوٹ مار کرتے، پورا میڈیا جو ہے پوری دنیا میں دکھاتا، اور کیا پھر پاکستان کی عزت رہ جاتی اور حکومت کے پلے کیا رہ لیکن جاتا آپ نے اور بھی تو سر ریاست کی پوری جو ہے وہ فورس، پوری کیا عزت مشینری رہ جاتی؟ یوٹیلائز کر دی نا ان نہتے 25 مئی کے جو لوگ تھے ان کے خلاف۔ نہیں تو 25 مئی کے لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ آگے حملہ آور ہوں یہاں پہ؟ حملہ آور تب تو وہ نہیں اگر ہوئے تھے انہوں نے احتجاج کرنا تھا تو وہ کرتے نا، وہاں پہ جو ہے وہ جو ان کو سپریم کورٹ نے جگہ مختص کی تھی، وہ یہاں پہ ٹی چوک میں کیا کرنے آئے تھے؟ ٹی چوک میں تو وہ یہاں پہ ریڈ زون کو ٹریس پاس کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ جو 9 مئی کو ہوا ہے یہ 25 مئی کو جو ہے وہ اس سے بڑھ کے ہوتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے شرپسندوں کو جو ہے وہ پھر اگر آنسو گیس اور ربڑ بلٹ سے بھی پیچھے نہ ہٹایا جاتا، کوئی ہم نے کوئی فائرنگ نہیں کی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن صرف ہم آنکھوں سری کی نگر کی جلن ہوئی ہے، سڑکوں تو پہ، یہ آنکھوں کو جلن جو ہے ہم جو سری نگر کی سڑکوں پہ اس سے زیادہ بری ہے کہ آپ ریاست کا ہی جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیتے، اس ملک کو تباہ کر دیتے آپ۔ وہ ایک جلسہ احتجاج کرنے ہی آ رہے تھے نا، تو وہ کو مطلب اٹیک کرنے تو نہیں آ رہے تھے۔ نہیں وہ جلسہ کرنے نہیں آ رہے تھے، جلسہ کرنے کے لیے ان کو H9 کی جگہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے مختص کر دی تھی، وہاں بھی نہیں پہنچنے دیا گیا نا ان کو۔ جلسہ کرنا ہوتا تو ادھر جاتے، وہ یہاں پہ ٹی چوک میں جلسہ کرنے نہیں آ رہے تھے، یہاں پہ وہ جو ہے وہ ایک یعنی اس حکومت کو جو ہے وہ گھیراؤ کرنے، سیز کرنے اور گورنمنٹ بلڈنگز کو کمپرومائز کرنے آ رہے تھے۔ سر جو آپ کی بلڈنگ سمبل آف سٹیٹ ہیں ان کو وہ کمپرومائز کرنے آ رہے تھے۔ آپ نے 25 مئی کو روک دیا، اس کے بعد آپ کی سٹیٹ کمپرومائز ہو جاتی۔ سر تاریخ 25 مئی سے پیچھے چلی گئی، 9 مئی، سال آ گیا 2022 سے 23 سال آگے بڑھ گیا، وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہی حکومتی مشینری ہے، وہی فورس ہے ان کے پاس، پر 9 مئی کو وہ ناکام ہو جاتے ہیں
اور رانا صاحب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جو منصوبہ ہے وہ پہلے سے تیار تھا اور آپ کو پتا تھا، پہلے سے تیار تھا اور پتا تھا، 25 مئی کو آپ نے روک دیا، 9 مئی کو نہیں روک سکے سر، کیوں؟ 9 مئی کو جو ان کا منصوبہ تیار تھا، سر ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر اور آرمی کی جو انسٹالیشنز ہیں سر وہاں پہ ہم جا کے اپنا احتجاج کریں گے، اچھا لیکن یہ ٹریسپاس کریں گے، یہ شہداء کی جو ہے وہ یادگاروں کو آگ لگائیں گے، وہاں پہ جا کے جوتے برسائیں گے، ان کے مجسموں کو آگ لگائیں گے، یہ گھروں میں داخل ہو کے گھروں کو توڑ پھوڑ کریں گے، لوٹ مار کریں گے، آگ لگائیں گے۔ شاید یہ بات جو ہے وہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے اس طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ہے، چوک میں مطلب جو انفارمیشن 2 آپ کے گھنٹے پاس آئی 4 گھنٹے 9 مئی بیٹھ کے جائیں گے، 9 مئی کے زندہ پلان باد کی، مردہ آباد کریں ویری گے، رائٹ، آپ اور اس مطلب کے بعد جو ہے یہ واپس آ جائیں گے، چلے جائیں گے، یا ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ ویری رائٹ، لیکن یہ بات کہ یہ جناح ہاؤس میں داخل ہو کے لوٹ مار کریں گے اور آگ لگائیں گے، یہ میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس حد تک جو ہے وہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی۔ انفارمیشن صرف یہی تھی کہ یہ 9 مئی کو جا کے احتجاج کریں گے اگر چیئرمین تحریک انصاف پکڑے گئے تو جی ایچ کیو اور ملٹری انسٹالیشن اور کور کمانڈر ہاؤسز کے باہر، یہ انفارمیشن صرف یہ تھی آپ کے پاس؟ انفارمیشن یہ تھی کہ یہ کینٹ ایریاز میں یا آرمی خاص طور پہ یہ کور کمانڈرز کا یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے جو ہے یہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے۔ سر ویری لیکن رائٹ، یہ بعد میں جب ان کی ویڈیوز آڈیوز ملی ہیں تو پھر معلوم ہوا ہے کہ یہ تو ایک بڑا منظم منصوبہ تھا، اور یہ تو سر بالکل ٹھیک یہ ہے۔ تو کچھ اور کرنا چاہتے کیا تھے، 9 اور مئی کے کچھ لوگ بھی 9 ان کے مئی ساتھ شامل 9 مئی بہت افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، بڑا شرمناک واقعات ہوئے ان دنوں۔ 9 مئی کو لے کے کیا تحریک انصاف پر پابندی ہونی چاہیے؟ بطور پولیٹیکل ورکر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ بطور پولیٹیکل ورکر میری یہ رائے ہے کہ جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، سر اس جتھے پہ اور ان لوگوں پہ، ان عناصر پہ جنہوں نے یہ 9 مئی بپا کیا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، اور اس میں جو ان کی سزا بنتی ہے ان میں سے کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا جانا چاہیے، ورنہ تو پھر یہ آئے روز یہ ہوتا رہے گا۔ سر ویری رائٹ، ٹائم میرے ان کو پاس چھوڑ بالکل کے ٹھیک ہے سر۔ باقی جو ہیں وہ سیاست کریں، وہ سر ویری اپنا رائٹ، رانا الیکشن صاحب لڑیں۔ قطع کلامی کی معافی، میرے پاس کچھ منٹ بچے ہیں، میں اس لیے آپ کو بار بار روک دیتا ہوں سر، ہم بریک لے لیں اور بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رانا صاحب آپ بھی گرفتار ہوئے اور ہمیں اکثر ہم فون کرتے تھے آپ کی فیملی کو یہ پوچھنے کے لیے کہ متعلقہ ادویات اور متعلقہ جو گھر کا کھانا ہے وہ رانا صاحب تک پہنچا، تو اکثر میں تو 3 دفعہ کوشش کی، مجھے تو 3 دفعہ یہی جواب ملا کہ نہیں پہنچا۔ چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہیں، اب جو ان کے وکلا نے ریسنٹ جو بیان دیا ہے، کچھ ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر دی گئی ہیں، اب وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جم کی ڈیمانڈ کی ہے کہ میں اب یہیں ہوں چونکہ تو مجھے جم بھی پرووائڈ کیا جائے۔ آپ کو جتنا عرصہ جیل رہے آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کو ملتی رہیں، یا یہ چیئرمین تحریک انصاف کو ذرا جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو خیر انہوں نے جو ہے وہ بڑے یعنی نامناسب اور مشکل حالات میں رکھا، لیکن اس کے باوجود میں بالکل اس بات کا داعی ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی دوسرے بھی ہوں، ان کو ان کی حیثیت، ان کے اسٹیٹس کے مطابق جیل میں جو ہے وہ ان کو سہولتیں جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ جو سہولتیں بتائی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو، مجھے ان کے اوپر بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس سے بھی اگر بڑھ کے ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا تو کیا جانا چاہیے۔ ویری دس از اے گڈ جیسچر۔ سر شہریار آفریدی صاحب جب جیل آتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے ان کا حالت کو تو بڑا ایک افسوس بھی ہوتا ہے، آپ کا تو ان سے ایک بڑا ایک روحانی رشتہ بھی ہے، تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں ان کو دیکھ کے؟ آپ کے کولیگ ہیں، ایک اسمبلی میں 5 سال رہے۔ دیکھیں، میں ان کے لیے بالکل میرے دل میں کوئی منفی جذبات نہیں ہیں، انہیں بھی جیل میں جو ہے وہ جو ان کی سہولت بنتی ہے انہیں ملنی چاہیے۔
لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب جیل سے رہا ہوا تھا اس مقدمے میں، تو میں نے قومی اسمبلی میں قرآن پاک اٹھا کے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے 99 نام جو ہے چھت پہ لکھے ہیں. سر میں اللہ کی کتاب اور اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ مقدمہ جو میرے اوپر بنایا گیا ہے اگر یہ سچ ہے تو اللہ کا قہر اور غضب جو ہے وہ میرے اوپر نازل ہو، اور اگر یہ مقدمہ مجھ پہ جھوٹا بنایا گیا ہے تو جن لوگوں نے بنایا ہے اللہ کا قہر اور غضب جو ہے ان لوگوں کے اوپر نازل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے. ان لوگوں کو اب بھی اپنے کیے کی جو ہے وہ معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، مجھ سے نہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اپنے عمل کا شکار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف سر کرے. ویرٹ آخری منٹ ہے میرے پاس. نواز شریف صاحب کی واپسی ہر انٹرویو میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. آپ کے دور میں آ جاتے تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کمزور کیس ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ فارغ ہو جائے گا. کمزور کیس تھا تو آپ بلا لیتے، اپنی حکومت میں کچھ چیزیں بہتر بھی ہو سکتی تھیں. تو اب تو ان کی واپسی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اور مشکل میں ڈال دی. تو واپسی ہوگی کب؟ جب الیکشن ہونے ہیں تو آپ کے لیڈر اگر یہاں پہ ہوں گے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بھرپور طور پہ نون لیگ انجام دے پائے گی. نہیں، انشاءاللہ وہ اکتوبر میں آئیں گے اور ان کی واپسی کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ وہ قانونی تقاضے جو ہیں وہ انشاءاللہ سارے پورے کیے جا رہے ہیں اور ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. سر ویری رائٹ، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین اس امید کے Thank you ساتھ جی. کہ اس ملک کے معاشی، سیاسی اور آئینی بحران جلد حل ہوں تاکہ ہم ایک بہتر ملک اور بہتر قوم کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.